चौकी स्कूल एक खौफनाक इमारत पार्ट 2 लास्ट पार्ट। खादिम ने कलमा पढ़ते हुए इतना ज़ोर लगाया कि खादिम की कमीज़ फटकर उस औरत के हाथ में ही रह गई और खादिम उस जगह से भागने में कामयाब हो गया। वो रात खादिम ने किसी मस्जिद में गुजारी और जब अगली सुबह खादिम मस्जिद से स्कूल की तरफ गया तो देखा कि स्कूल के अंदर काफ़ी सारे मजदूर काम कर रहे थे और सर आरिफ उनके पास कुर्सी रखकर बैठे हुए थे। खादिम सर आरिफ के पास पहुंचा ही था कि सर आरिफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ अल्लाह के बंदे, तुम कहाँ चले गए थे और ये बनियान पहनकर क्यों घूम रहे हो? तुम्हें पता है जब मैं सुबह इधर आया तो गेट खुला हुआ था, लाइटें जल रही थी और तुम किसी जगह नज़र नहीं आ रहे थे। बस यहाँ ज़मीन पर तुम्हारी कमीज़ पड़ी मिली। इस वजह से मैं परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हारा किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया और फिर मैंने सोचा शायद तुम अपने किसी रिश्तेदार की तरफ चले गए होगे। इतने में ये मज़दूर भी आ गए थे तो मैंने सोचा कि पहले इनको काम पर लगाकर फिर तुम्हारा पता करता हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है तुम आ गए हो। खादिम ने कहा, सर जी मैं मस्जिद में चला गया था। इतने में सर ने खादिम की बात पूरी होने से पहले कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ऐसा करो कि गाड़ी में तुम्हारा नाश्ता पड़ा है, पहले वो किचन में ले जाकर गर्म करके खा लो, फिर कोई बात करते हैं। खादिम ने जी कहा और नाश्ता करने चला गया। इतने में गुज़िश्ता रोज़ वाले 2 मज़दूर भी आ गए जिन्होंने बाथरूम्स को तोड़ा था। तो सर आरिफ ने कहा, यार तुम तो कह रहे थे कि तुमने बाथरूम का मलबा साथ वाली इमारत में फेंक दिया था, लेकिन वो तो अभी तक स्कूल में ही पड़ा है। वो देखो। सर आरिफ ने टूटे हुए बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मज़दूर हैरत से देखने लगे और उसके बाद एक दूसरे की शक्ल देखते हुए आपस में बोले, यार ये कैसे हो सकता है जबकि हमने कल रात सारा मलबा अपने हाथों से इस इमारत में फेंका था। सर आरिफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यार अगर तुम लोगों ने वाकई में फेंका था तो फिर ये स्कूल में कैसे पड़ा है? तो एक मज़दूर ने कहा, सर जी जब कल आपने हमसे मलबे के बारे में पूछा था तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मलबा साथ वाली इमारत में फेंक दिया है और आपने कहा था चलो ठीक है। इतने में सर आरिफ ने कहा, यार मैंने देखा ही नहीं था कि मलबा कहाँ पड़ा है और इस तरह गौर भी नहीं किया था। वो तो मैं तुम लोगों से कहने आया था कि मलबा साथ वाले ग्राउंड में फेंकना है, पर तुम लोगों ने कहा कि तुमने पहले ही मलबा साथ वाली इमारत में फेंक दिया है, इस वजह से मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया था। इसके बाद मैं चला गया था। पता नहीं सर जी फिर ये क्या चक्कर है? इतने में खादिम 2 चाय के कप लेकर सर आरिफ के पास आया और एक चाय सर को देते हुए बोला, सर जी ये मजदूर सही कह रहे हैं, उन्होंने मेरे सामने सारा मलबा साथ वाली इमारत में फेंका था। सर आरिफ ने चाय पकड़ते हुए कहा, तो यार फिर वो मलबा स्कूल में वापस किसने फेंका? खादिम ने कहा, सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गुज़िश्ता रात मुझे ऐसा लगा था जैसे बहुत सारी ईंटें किसी ने ज़मीन पर फेंकी हैं। ये बात सुनते ही सर आरिफ ने मजदूरों को कहा, चलो ठीक है यार, आप लोग इस मलबे को उठाकर स्कूल के साथ ग्राउंड में फेंक दो और उसके पैसे मैं तुम्हें अलग से दे दूंगा। इसके बाद मजदूर मलबे को ठिकाने लगाने चले गए और सर आरिफ ने खादिम से पूछा, बताओ कल रात क्या हुआ था? खादिम ने कहा, सर मैं स्कूल के गेट पर बैठकर चाय पी रहा था कि अचानक से धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया और उसके बाद जब मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठा हुआ था तो एक कुर्सी ज़मीन पर घिसटते हुए मेरी तरफ आई तो मैंने देखा कि बहुत ही खौफनाक शक्ल की औरत उस पर बैठी हुई थी। उसने मुझे पकड़ना चाहा पर मैं भाग गया। उसने अपने लंबे हाथ से पीछे से मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मैंने ज़ोर लगाया तो मेरी कमीज़ उसके हाथ में ही रह गई और मैंने सारी रात एक मस्जिद में गुजारी है और इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं था। सर आरिफ ने खादिम से दोबारा पूछा, क्या वाकई तुम्हारे साथ ये सब हुआ था? खादिम ने कहा, जी सर मैं कसम खा सकता हूँ, वरना मैं यूँ स्कूल को खुला छोड़कर नहीं जाता। सर आरिफ ने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, ये सब जो तुमने मुझे बताया है इस बात का जिक्र तुम यहाँ किसी से मत करना, वरना ये काम छोड़कर भाग जाएंगे और स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। इस वजह से मैं ये दीवार बनवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है वो साथ वाली खंडरनुमा इमारत की वजह से ही हो रहा है और एक बार दीवार बन जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर खादिम बोला, जी सर आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद सर आरिफ और खादिम चाय पीने लगे। इतने में सर की नज़र एक मजदूर पर पड़ी जो किसी दूसरे मजदूर को अपनी कमर पर छपा हुआ बड़ा सा पंजा दिखा रहा था। सर ने फौरन इस मजदूर को अपने पास बुलाया और उसको कहा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ज़रा दिखाओ मुझे। मजदूर ने कमर से कमीज़ उठाते हुए कहा, सर जी मेरी कमर पर किसी का हाथ छपा हुआ है, इसकी वजह से कमर पर बहुत जलन हो रही है। जब सर आरिफ ने
دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک بڑا سا کالے رنگ کا پنجہ اس کی کمر پر چھپا ہوا تھا۔ سر نے فوراً اس سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ مزدور نے کہا سر جب میں 7 والی عمارت میں ملبہ پھینک رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے میری کمر پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور جب میں نے اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں بتایا تو یہ لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے اور کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ لیکن جب میں اپنے گھر پہنچ کر کپڑے بدل رہا تھا تو میری بیوی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اور اس نے مجھے شیشے کے ذریعے نشان دکھایا تھا اور وہ مجھ سے اس بارے میں پوچھ رہی تھی، پر میں نے اس کو یہی کہا کہ دوستوں نے مذاق میں سیاہی سے میری کمر پر یہ نشان بنایا ہے جو جلد ہی مٹ جائے گا، لیکن سر میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے ساری رات کیسے نکالی ہے۔ میں جب بھی کمر سیدھی کرنے لگتا تھا تو درد کے مارے میری جان ہی نکل جاتی تھی۔ سر نے کہا بھائی یہ سب دیکھ کر اور سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جلد شفا دے، آمین۔ اس کے بعد مزدور واپس جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر سر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر کچھ دیر سوچنے لگے۔ خادم نے کہا سر آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سر نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا اللہ کرے۔ اس کے بعد خادم نے کہا سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی کزن کو بھی یہاں لے آؤں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہوگا تو مجھے رات میں ڈر نہیں لگے گا۔ وہ بھی کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور رات میں اسی جگہ پر سوتا ہے، میں اسے کہوں گا کہ کچھ روز کے لیے وہ یہاں آ جائے۔ سر عارف نے کہا ہاں کیوں نہیں، بلکہ تم ابھی جاؤ اور اس کو بتاؤ تاکہ وہ رات میں یہاں آ جائے، کیونکہ مجھے تم لوگوں کی بھی اتنی ہی فکر ہے جتنی مجھے اس اسکول اور اس میں پڑھنے والے بچوں کی ہے۔ اس کے بعد خادم اسکول سے چلا گیا اور سر مزدور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنے میں ایک مزدور جو عمارت والی سائڈ پر دیوار بنا رہا تھا اچانک بڑی سی کالی سی پرچھائی کو دیکھ کر رک گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے 7 والے مزدور کو کہا وہ کیا ہے؟ 7 والا مزدور بولا استاد جی وہ کچھ نہیں ہے، بس کوئی پرچھائی ہے۔ اور جب باقی مزدور ان کی باتیں سن کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کالی پرچھائی غائب ہو گئی۔ سر عارف نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا، کیا ہے وہاں؟ تو دیوار بنانے والا مزدور بولا سر جی کوئی کالی سی پرچھائی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر اچانک سے غائب بھی ہو گئی۔ سر نے کہا چھوڑو بھائی، اس کو ہو سکتا ہے درختوں کے پتوں کا سایہ پڑا ہو، آپ بس جلد از جلد دیوار کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سر عارف واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے اور کچھ گھنٹوں میں دیوار کافی حد تک مکمل ہو چکی تھی۔ اتنے میں خادم باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا، اس نے 2 چارپائیاں سر پر اٹھا رکھی تھیں۔ سر عارف نے پوچھا جی خادم کیا بنا؟ سر میری بات ہو گئی ہے اس سے اور وہ کچھ دیر میں آ جائے گا، اس وجہ سے میں 2 چارپائیاں لے کر آیا ہوں۔ سر عارف نے کہا چلو یہ تو بہت اچھا ہے۔ اب شام ہونے لگی تھی، اتنے میں ٹھیکیدار آیا اور کام کو دیکھنے لگا اور دیوار تقریباً پوری مکمل ہو گئی تھی اور عمارت پوری طرح سے دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی اور سارے مزدور اپنا سامان سمیٹ کر جانے لگے۔ عارف سر نے پھر سے ٹھیکیدار کو کچھ پیسے دیے اور وہ مزدوروں کو لے کر چلا گیا۔ سر نے خادم سے کہا اچھا بھائی اب تم تھوڑا آرام کرو اور میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ خادم نے کہا جی ٹھیک ہے سر جی۔ یہ کہہ کر سر باہر جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص آیا اور خادم سے کہا سر یہ میرا کزن خاور ہے۔ اس کے بعد خاور نے سر سے سلام لیا اور سر چلے گئے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنی چارپائیاں آمنے سامنے بچھا کر بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سر عارف کھانا لے کر آئے اور ان دونوں کو دے کر چلے گئے۔ خادم اور اس کے کزن نے کھانا کھایا اور دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ اب سورج پوری طرح سے غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا گیا۔ خادم نے لائٹیں جلا دیں اور دونوں دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں خاور کی نظر اس دیوار پر پڑی جو آج ہی بنی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک عورت دیوار پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں جو کہ اسکول کے فرش پر لگ رہے تھے۔ خادم نے فوراً سے خادم کو کہا وہ کیا ہے؟ خادم نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ خاور نے کہا یار مجھے ایسا لگا کہ جیسے دیوار پر کوئی ڈرونی سی عورت بیٹھی ہے۔ خادم نے کہا یار مجھے ڈراؤ نہیں، کیونکہ میں ڈر سے بچنے کے لیے تو تجھے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ خاور نے کہا یار میں ڈرا نہیں رہا، واقعی میں وہاں کوئی چیز تھی۔ اتنے میں چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چوڑیاں ہلا رہا ہے۔ خادم اور خاور ادھر ادھر دیکھنے لگے، تبھی ان دونوں کو لگا کہ جیسے کوئی درخت پر بیٹھے ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں نے جب اوپر دیکھا تو ایک کالی سی چیز بالکل ان کے اوپر والے درخت پر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئے اور پھر بہت عورتوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ خادم نے ادھر ادھر دیکھا اور تبھی خادم نے دیکھا 4-5 عورتیں دیوار پر اپنے الٹے پاؤں کو ہلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔
کہ اچانک سے وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور خاور نے فوراً خادم سے کہا چلو جلدی نکلو یہاں سے۔ اتنے میں اچانک سے بہت زیادہ گرد و غبار اس دیوار کے پاس سے اڑنے لگی اور بڑے بڑے پتھروں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب خادم نے بھاگتے ہوئے اس دیوار کی طرف دیکھا تو وہ عورتیں ہنستے ہوئے چھپکلی کی طرح دیوار پر تیزی سے رینگتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ خاور نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور خادم کلمہ پڑھتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں کسی چیز نے درخت سے سیدھا خادم کے اوپر چھلانگ لگا دی اور خادم بھاگتے ہوئے زمین پر گر پڑا اور پھر اٹھ کر دوبارہ بھاگنے لگا، لیکن اس بار اس کی بھاگنے کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی۔ خاور نے بھاگتے ہوئے جب خادم کی طرف دیکھا تو خاور اچانک سے رک گیا اور آیت الکرسی اور زیادہ اونچی آواز میں پڑھنے لگا، کیونکہ خادم جب بھاگ رہا تھا تو اس کے کاندھوں پر وہی خوفناک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور خادم کے بالوں کو بری طرح سے اپنے بڑے بڑے دانت میں لے کر نوچ رہی تھی۔ خاور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، ایک موٹی سی لکڑی زمین پر پڑی ہوئی دکھائی دی۔ خاور نے جلدی سے وہ لکڑی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا خادم کے پیچھے پہنچا اور اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے زور سے لکڑی اس عورت کے سر پر دے ماری اور عورت خادم کے کندھوں سے نیچے جا گری اور اپنا سر پکڑ کر بھیانک آواز میں چیخنے لگی تھی۔ تبھی باقی عورتیں تیزی سے گھراتے ہوئے خادم اور خاور کی طرف بڑھنے لگیں۔ خاور نے جلدی سے خادم کا ہاتھ پکڑا اور اسے تیزی سے بھگا کر اپنے ساتھ باہر لے گیا اور دونوں بھاگتے ہوئے اسکول کی حدود سے دور چلے گئے اور باقی چیزیں ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ وہ اسی جگہ رک گئیں اور دور سے گھراتی رہیں اور خاور نے کانپتے ہوئے خادم سے پوچھا یار وہ کیا چیزیں تھیں؟ خادم نے بھی سہمے ہوئے لہجے میں کہا وہ ہوائی چیزیں ہیں اور وہ مجھے کل بھی تنگ کر رہی تھیں، اسی وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ اکیلے انسان کو ہی تنگ کرتی ہیں اور اگر تم ساتھ ہوگے تو وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گی، لیکن انہوں نے تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ڈرا دیا ہے۔ خاور نے کہا اس کا مطلب ہے ان چیزوں نے اسکول میں بسیرا کر لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کسی بابا وغیرہ کی مدد لینی چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کو وہاں سے بھگا دے، نہیں تو وہ اسکول میں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ خادم نے کہا ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم صبح ہی سر عارف سے بات کریں گے۔ اس کے بعد خادم خاور کو مسجد کی طرف لے گیا۔ اگلے دن صبح جب خادم اور خاور اسکول کی طرف گئے تو دیکھا کہ اسکول کے گیٹ پر بہت زیادہ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے ادھر جا کر دیکھا تو ایک آدمی بری طرح سے زخمی زمین پر پڑا ہوا تڑپ رہا تھا، اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور سر سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ سر عارف نے جلدی سے اسے لوگوں کی مدد سے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر خادم اور خاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تم لوگ اسکول میں ہی رکو، میں اس کو اسپتال لے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ خادم اپنے کزن کے ساتھ اسکول میں داخل ہوا تو دیکھا کچھ مزدور اسکول کے اندر پہلے سے ہی موجود تھے جو شاید نئے باتھ روم کی طرف کھڑے تھے۔ خادم نے ان مزدوروں سے پوچھا وہ بندہ کون تھا اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو اس کا سر پھٹ گیا ہے؟ تو ایک مزدور نے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے آیا تھا اور کل جو دیوار ہم نے بنائی تھی وہ اس کا معائنہ کر رہا تھا اور ہم یہ نئے باتھ روم کے کام میں مصروف تھے کہ اتنے میں ہمیں اس کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ایک عجیب سی چیز اس دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اس کے سر پر بڑا سا پتھر دے مارا جس سے اس کا سر بری طرح سے پھٹ گیا تھا اور وہ چیز پیچھے جو عمارت ہے اس طرف کود گئی۔ خادم یہ بات سن کر اس دیوار کی طرف دیکھنے لگا، تبھی اس کی نظر اس دیوار کے قریب پڑے ہوئے پرانے باتھ روم کے ملبے پر پڑی جو کہ اب بھی وہیں پڑا ہوا تھا۔ تو خادم نے حیرت سے کہا یہ تو وہی ملبہ ہے جو کل سر عارف نے دوبارہ سے اٹھوا کر باہر ساتھ والے گراؤنڈ میں پھینکوایا تھا، لیکن یہ پھر سے یہاں کیسے آ گیا؟ تو خاور نے کہا کیا مطلب؟ خادم بولا یہ ملبہ پہلے مزدوروں نے ساتھ والی عمارت میں پھینکا تھا، لیکن اگلے دن یہ ملبہ واپس اسی جگہ پر پڑا تھا اور گزشتہ روز بھی سر عارف نے یہ ملبہ ساتھ والے گراؤنڈ میں پھینکوا دیا تھا، پر یہ آج بھی اسی جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ملبہ آخر واپس کیسے آ جاتا ہے۔ تبھی خاور بولا یار اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ پتہ ہے رات کو جب وہ چیزیں ہمیں تنگ کر رہی تھی تو اچانک سے گرد و غبار کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پتھروں کے گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، تو مجھے لگتا ہے وہ اسی ملبے کے گرنے کی آوازیں تھیں۔ خادم جلدی سے بولا ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اتنے میں پاس کھڑے ایک مزدور نے خاور سے پوچھا بھائی آپ کن چیزوں کی بات کر رہے ہو؟ اس سے پہلے خاور اس مزدور کو کچھ بتاتا خادم جلدی سے بولا نہیں بھائی ہم بس ایسے ہی اپنی کوئی چیزوں کی باتیں کر رہے تھے اور آپ اب جلدی سے باتھ روم کو مکمل کر دیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ مزدور نے کہا جی ہم وہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مزدور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تبھی خادم خاور کو ان مزدوروں سے دور لے جا کر بولا یار ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہ کرنا ورنہ یہ سب کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے
اور عارف سر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ان کے سامنے کوئی ہوائی چیزوں کی بات نہ کرنا۔ خاور نے کہا اچھا میں سمجھ گیا، اب چل یار کوئی ناشتہ وغیرہ کر کے آتے ہیں، بڑی بھوک لگی ہے۔ خادم نے کہا اچھا یار تم ایسا کرو کہ ناشتہ یہیں لے آؤ اور میں ان کے پاس ہی رہتا ہوں، کیونکہ سر عارف نے کہا تھا کہ ان کے واپس آنے تک ہمیں یہیں رکنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خادم نے کچھ پیسے خاور کو دیے اور خاور ناشتہ لینے چلا گیا اور خادم کچن میں چائے وغیرہ بنانے کے لیے چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد خاور ناشتہ لے کر آیا اور دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ اتنے میں سر عارف کی گاڑی اسکول کے گیٹ پر آ کر رکی اور سر عارف اندر آتے دکھائی دیے۔ خادم نے جلدی سے اٹھ کر سر عارف کو سلام کیا اور خاور بھی جلدی سے سر عارف کے لیے کرسی لے آیا۔ سر عارف نے خادم اور خاور سے کہا یار آپ لوگ کیوں اٹھے ہو، چلو شاباش پہلے آرام سے ناشتہ کرو، اور مجھے یاد آیا کہ میں بھی تم لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا، وہ بھی لے لو، گاڑی میں ہی پڑا ہے۔ خادم اٹھا، جا کر گاڑی سے ناشتہ لے آیا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں خاور نے سر عارف سے پوچھا سر جی اور اس بندے کی طبیعت کیسی ہے جس کو آپ ہسپتال لے کر گئے تھے؟ سر عارف نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ جیسے اس کا خون نکل رہا تھا میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کی حالت اب ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا ہے اور میں اسے اسپتال سے اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں خادم چائے لے کر آیا اور سر عارف کو دیتے ہوئے وہی سوال کیا جو کچھ دیر پہلے خاور نے سر سے اس زخمی شخص کے بارے میں پوچھا تھا، تو سر عارف نے خادم کو بھی وہی جواب دیا جو خاور کو دیا تھا۔ اس کے بعد سر عارف نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے خادم سے کہا وہ ملبہ دیکھ رہے ہو؟ خادم نے کہا جی سر، ہم بھی آپ سے اسی بارے میں بات کرنے والے تھے۔ سر نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب رک کیوں نہیں رہا، جبکہ ہم نے اس عمارت کو دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے اور باتھ روم بھی دوسری طرف بنا دیے ہیں، لیکن یہ سب ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد خادم اور خاور نے سر عارف کو گزشتہ رات کے بارے میں سب کچھ بتایا اور پھر خاور نے کہا سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بابا کو جانتا ہوں جو ان ہوائی چیزوں کے بارے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سر نے کہا یار مجھے ان باباؤں وغیرہ پر یقین نہیں ہے، یہ بس پیسے بٹورتے ہیں اور انسان کو سچ جھوٹ بتا کر بیوقوف بناتے رہتے ہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میں وہ بابا یہ سب ٹھیک کر دے گا؟ خاور بولا پتہ نہیں سر، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو اس کے پاس جاتے دیکھا ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بابا جی واقعی میں قابل اور علم رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سر جلدی سے اٹھے اور خاور سے کہا تو چلو پھر ان بابا کو لے کر آتے ہیں۔ خاور نے کہا ٹھیک ہے سر چلیں۔ پھر اس کے بعد سر نے خادم کو کہا ہم وہ بابا کو لے کر آتے ہیں، تب تک تم ان مزدوروں کے پاس رہو۔ خادم نے ہاں میں سر ہلایا اور سر عارف خاور کے ساتھ چلے گئے۔ خادم مزدوروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر عارف کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ خادم جلدی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف گیا تو دیکھا سر عارف اور خاور کے ساتھ ایک بابا جی بھی گاڑی سے اتر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب اسکول میں آ گئے اور بابا جی نے کچھ دیر پورے اسکول کا معائنہ کیا اور اچانک سے سیدھے اس ملبے کی طرف چلے گئے جو کہ دیوار کے پاس پڑا تھا۔ اس کے بعد بابا جی ملبے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے چل جا یہاں سے، تو یہاں کیا کر رہی ہے، جلدی اٹھ اور دفع ہو جا یہاں سے۔ خادم، خاور اور سر عارف بڑی حیرت سے یہ سب سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو اس جگہ پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس طرح دیکھ کر بابا جی بات کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور بابا جی دیوار پر دیکھنے لگے اور پھر سر عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بولے یہ بہت ضدی چیز ہے اور اس دیوار کے پیچھے رہتی ہے، لیکن یہ ملبے والی جگہ کو اپنی آرام گاہ سمجھتی ہے۔ ویسے تو اس طرح کی چیزوں کو گندی جگہ بہت پسند ہوتی ہیں، لیکن اس ملبے پر اس کو بیٹھا دیکھ کر مجھے تھوڑی حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو صاف جگہ لگ رہی ہے اور آخر ملبہ ہی تو ہے، تو پھر کیوں؟ یہ کہتے ہوئے بابا جی کچھ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں سر عارف بولے بابا جی آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس ملبے کی جگہ پہلے باتھ رومز تھے اور یہ ملبہ انہی باتھ روم کا ہے۔ یہ سن کر بابا جی نے فوراً سر عارف کی طرف دیکھا اور بولے اچھا، تبھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جگہ اس کی آرام گاہ کیسے ہو سکتی ہے۔ صحیح، اس کا مطلب ہے یہاں جو باتھ رومز تھے وہ اس کی آرام گاہ تھی اور آپ نے اس آرام کو توڑ دیا، اسی وجہ سے زیادہ غصے میں تھی۔ اور پھر سر عارف نے باتھ روم کے توڑنے کی وجہ بتائی اور سارے واقعات بابا جی کو بتائے، تو بابا جی نے سر عارف سے کہا آپ نے بالکل صحیح کیا، یہ اسکول آپ کا ہے اور اس چیز نے آپ کے اسکول کے باتھ روم پر اپنا بسیرا کر رکھا ہے۔ اتنے میں سر عارف نے کہا
پر بابا انہوں نے اس جگہ پر بسیرا کیوں کیا جبکہ ساتھ والی پوری عمارت ان کے بسیرے کے لیے ٹھیک لگتی ہے کیونکہ وہاں کھنڈر سناٹا اور اندھیرا ہوتا ہے، پر یہاں تو ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بابا جی بولے ساتھ والی عمارت بالکل ان کے لیے بہتر ہے لیکن ان کی آرام گاہ صرف گندی جگہ ہی ہوتی ہے۔ تو سر عارف نے کہا تو بابا جی اس کا مطلب ہے اگر میں دوسری جگہ باتھ روم بنا رہا ہوں تو کیا یہ اس جگہ پر بھی بسیرا کر لیں گے؟ بابا جی نے کہا ضرور کر لیں گے اگر آپ لوگ ان باتھ روم میں صفائی نہیں رکھیں گے اور اندھیرا رکھیں گے کیونکہ ان گندی چیزوں کو صرف گندگی ہی پسند ہوتی ہے اور خاص طور پر انسانی پیشاب کی بدبو ان کو بہت پسند ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان پیشاب کر کے اس جگہ کو پانی سے نہیں دھوتا تو اس پیشاب کے سوکھنے کے بعد اس کی بدبو دور تک پھیل جاتی ہے اور بار بار ایسا کرنے سے وہ جگہ پوری طرح سے ناپاک ہو جاتی ہے اور اس طرح ناپاک جگہ ان چیزوں کی آرام گاہ بن جاتی ہے اور کبھی کبھی تو یہ چیزیں ناپاک رہنے والے انسانوں میں بھی بسیرا کر لیتی ہیں، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس انسان پر جن کا سایہ ہو گیا ہے، کہ کس طرح کے لوگ بھی پیشاب کر کے خود کو پانی سے صاف نہیں کرتے اور ایسے ہی ناپاک پھرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کسی ایسی جگہ کے قریب سے گزرتے ہیں جہاں آس پاس ہوائی چیز ہوتی ہے تو وہ چیز اس انسان کے اندر سے آنے والی پیشاب کی بدبو کو سونگھ کر اس انسان کے پیچھے جانے لگتی ہے اور جیسے اس کو موقع ملتا ہے تو اس انسان میں سما جاتی ہے، اور ایسے ہی ان چیزوں نے آپ کے اسکول کے باتھ روم کو بھی اپنی آرام گاہ بنا لیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچے ان باتھ روم میں روز پیشاب وغیرہ کر کے پانی نہ پھینکتے ہوں اور آپ نے بھی اس بارے میں توجہ نہ دی ہو، اور اوپر سے ان باتھ روم میں رات کے وقت اندھیرا بھی رہتا ہوگا، اسی وجہ سے وہ چیزیں تو پہلے سے ہی آپ کے ساتھ والی عمارت میں رہتی تھیں اور ایسے میں ان کو زیادہ وقت نہیں لگا اس جگہ کو آرام گاہ بنانے میں۔ سر عارف نے کہا جی بابا جی اس میں ہماری ہی غلطی ہے، ہم سب ٹیچرز اپنے باتھ روم کی تو صفائی رکھتے ہیں پر کبھی ہم نے ان بچوں کے باتھ رومز کی صفائی پر خاص توجہ نہیں دی اور اسی لیے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بابا جی نے کہا چلو اب جو ہوا سو ہوا لیکن اب ہمیں ان چیزوں سے اپنی جان چھڑوانی ہے اور ان چیزوں کو یہاں سے کہیں دور بھیجنا ہے تاکہ اگر دوبارہ کبھی ایسی غلطی ہو بھی جائے تو ان چیزوں کو یہاں آنے میں آسانی نہ ہو اور اس سے پہلے آپ کو اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع مل جائے۔ یہ کہہ کر بابا جی نے کہا مجھے اب ساتھ والی عمارت میں جانا ہے، ادھر جانے کا اس دیوار سے پھیلانگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے کیا؟ سر عارف نے کہا جی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں باہر سے اس گراؤنڈ کے ذریعے جانا ہوگا جو اس عمارت کے دوسری طرف ہے۔ بابا جی نے کہا چلو پھر۔ اس کے بعد بابا جی نے اس پوری عمارت کا معائنہ کیا اور اندر باہر سے اس دوران کئی طرح کی خوفناک آوازیں اور چیخیں سنائی دیتی رہیں پر بابا جی نے ان پر غور نہ کیا اور اکیلے ہی ہر جگہ اچھی طرح سے دیکھی اور پھر بابا جی واپس اسکول کے گیٹ کے پاس آ گئے۔ پھر بابا جی نے سر عارف سے کہا میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے، وہ ایک پورا خاندان ہے جو ساتھ والی عمارت میں رہتا ہے اور مجھے اس اسکول کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو بھی ان کے قبضے سے چھڑوانا ہے لیکن اس کے لیے مجھے اس عمارت کے مالک سے ملنا ہے۔ تو سر عارف نے کہا بابا جی پکا تو نہیں پتا لیکن سننے میں آتا ہے کہ اس عمارت کا مالک لیبا نامی کوئی گجر ہے جو پاس ہی میں رہتا ہے، اسی کے دادا نے یہ عمارت خریدی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو گرا کر تعمیر نہ کر سکے اور فوت ہو گئے، اس کے بعد لیبا گجر کے والد نے یہ عمارت لیبا گجر کو دے دی تھی۔ تو بابا جی نے کہا چلو اس گجر سے مجھے ملا دو۔ اس کے بعد سر عارف اور بابا جی لیبا گجر سے ملے اور بابا جی نے اس کو سارا کچھ بتایا تو گجر نے کہا بابا جی آپ جیسا کرنا چاہتے ہیں کیجیے کیونکہ میں نے کئی بار اس عمارت کو گرانے کی کوشش کروائی تاکہ اس جگہ پر کوئی اچھا سا گھر بنا سکوں پر جو بھی مزدور اس میں کام کرنے آتے ہیں وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی بھی ٹھیکیدار اس کام کو کرنے سے قاصر ہے اور صحیح بوجھیں تو میں خود بھی اس عمارت کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ بابا جی نے کہا فکر نہ کرو، اللہ پاک جو کریں گے بہتر ہی کریں گے، بس تمہیں جیسا میں کہوں گا تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ گجر نے کہا ٹھیک ہے بابا جی۔ اس کے بعد سر عارف اور بابا جی واپس اسکول کی طرف آ گئے اور بابا جی نے کہا اب مجھے کچھ تیاری کرنی ہے جس کے لیے مجھے واپس اپنے گھر میں جانا ہوگا اور میں آج ہی ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھگا دوں گا انشاءاللہ، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد سر عارف بابا جی کو ان کے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ خادم اور خاور نے پھر سے اپنی چارپائیاں اسکول کے آنگن میں بچھا لیں، کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک مزدور ان کے پاس آیا اور ان سے کہا لو جی بھائی جان اب آ کر دیکھ لو آپ کے نئے باتھ رومز مکمل ہو چکے ہیں۔ خادم اور خاور نے جا کر دیکھا تو باتھ روم واقعی میں مکمل ہو چکے تھے، سب ٹائلز پتھر لگ کے بہت ہی خوبصورت باتھ رومز بن چکے تھے۔ اس کے بعد سب مزدور اپنا سامان سمیٹ کر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں سر عارف بھی آ گئے، انہوں نے بھی باتھ رومز کو دیکھا اور سب مزدوروں کا شکریہ ادا کیا اور ان کو پیسے دے دیے۔
اس کے بعد مزدور چلے گئے اور سر عارف نے خادم اور خاور کو کھانے کا ایک شاپنگ بیگ دیا اور کہا میں کچھ دیر میں بابا جی کو ساتھ لے کر آؤں گا، انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے اور اب میں ذرا گھر جا رہا ہوں، آپ لوگ کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر سر چلے گئے۔ خادم اور خاور نے کھانا کھایا اور کچھ دیر کے لیے اسکول کے گیٹ کے باہر ٹہلنے لگے۔ اتنے میں شام ہونے لگی اور یہ دونوں واپس اسکول میں آ گئے۔ اتنے میں خادم بولا یار میں چائے لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر خادم کچن کی طرف چلا گیا اور خاور جا کر چارپائی پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہوئے اس کو لگا کہ اس کے ساتھ والی چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اس چارپائی کی طرف دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد خاور نے پھر سے دوسری طرف منہ کر لیا، لیکن ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ اچانک سے اس کے ساتھ والی چارپائی سے کسی کے اونچے اونچے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا ہاں خادم بن گئی چائے، لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور سانسوں کی آواز اور تیز ہو گئی۔ خاور نے جیسے ہی ساتھ والی چارپائی پر دیکھا تو ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت اس کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹی ہوئی اس کی طرف گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور دہشت بھری تھیں اور اس کے بڑے بڑے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس سے پہلے خاور اٹھ کر بھاگنے لگتا اس نے اپنے لمبے ہاتھ سے خاور کی گردن کو پکڑ لیا۔ خاور بری طرح سے کانپنے لگا اور اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، بس وہ لیٹے ہوئے آنکھیں پھاڑے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا، جیسے کہ اس عورت نے اس کو ایک ہی جگہ جما دیا تھا اور عورت دھیرے دھیرے اس کا گلا گھونٹنے لگی۔ اتنے میں خادم چائے لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ خاور عجیب طریقے سے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ کھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے چائے رکھ کر خاور کو ہلایا، تبھی خاور نے ایک زوردار چیخ ماری اور تیزی سے کانپنے لگا۔ خادم نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ خاور نے جواب نہیں دیا۔ خادم نے پھر سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کیا ہوا خاور؟ تو خاور نے آنکھیں پھاڑے بنا بولے کانپتی ہوئی انگلی سے خادم کے پیچھے اشارہ کیا۔ جب خادم نے آہستہ آہستہ سے اپنے پیچھے کی طرف گردن گھمائی تو اس کے رونگٹے فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ چار بہت ہی خوفناک شکل والی عورتیں اس کے پیچھے اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ خاور اس کے بعد بے ہوش ہو گیا اور خادم کا ڈر کے مارے شلوار میں ہی پیشاب نکل گیا۔ تبھی ایک عورت نے خاور کی چارپائی کو اٹھا کر گیٹ کے پاس پھینک دیا اور خاور کا چارپائی سے نیچے گرتے ہی سر سے خون نکلنے لگا، اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ اتنے میں ایک عورت خاور کے پاس گئی اور خاور کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا گلا گھونٹنے لگی اور دوسری طرف خادم کو باقی عورتوں نے اپنے نوکیلے ناخن اور دانتوں سے زخمی کر دیا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں سر عارف بابا جی کو لے کر آئے اور جیسے ہی سر عارف کی نظر اسکول کے اندر پڑی تو انہوں نے چیخ کر کہا بابا جی جلدی آئیے۔ بابا جی جلدی سے دوڑتے ہوئے اسکول میں داخل ہوئے تو ان عورتوں نے بابا جی کو دیکھتے ہی خاور اور خادم کو چھوڑ دیا اور اچانک سے غائب ہو گئیں۔ بابا جی نے جلدی سے کچھ پڑھا اور خاور پر پانی چھڑکا۔ خاور ہوش میں آ گیا اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد بابا جی خادم کے پاس گئے اور سر عارف سے کہا اس کو اسکول کی حد سے باہر لے جائیں، اس کے کپڑے ناپاک ہو چکے ہیں۔ سر عارف نے جلدی سے خادم کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اور خاور کو گاڑی میں بٹھا کر کہیں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد بابا جی نے پانی پر کچھ پڑا اور اس ملبے کے اوپر چھڑک دیا اور ملبے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بابا جی نے سر عارف سے کہا آپ جائیں اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں جو کہ یہ ملبہ اٹھا کر اس عمارت کی حدود سے باہر پھینک دے اور ایک سیڑھی کا بھی بندوبست کر کے آئیے گا۔ سر عارف جلدی سے گئے اور کچھ دیر کے بعد کچھ مزدوروں کو لے کر آ گئے اور ایک سیڑھی بھی لے آئے۔ اس کے بعد مزدوروں نے سارا ملبہ ایک ٹرالی میں ڈالا، اس ملبے کو وہاں سے اٹھا کر بابا جی کی بتائی ہوئی جگہ پر لے گئے۔ اس کے بعد بابا جی نے سر عارف سے کہا اس دیوار پر سیڑھی لگا دو۔ سر عارف نے جلدی سے سیڑھی لگا دی اور بابا جی نے جیب سے کچھ کیلیں نکالی اور اس دیوار پر جگہ جگہ ٹھوک دی اور پانی پر کچھ پڑھ کر پوری دیوار پر پانی ڈال دیا۔ اتنے میں بہت زیادہ چیخ پکار شروع ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیزیں تڑپ رہی ہیں اور درد سے چلا رہی ہیں۔ اس کے بعد بابا جی نے سر عارف سے کہا لو اب ان میں سے کوئی بھی چیز اس جگہ پر نہیں آ سکتی، اب ہمیں اس عمارت میں جانا ہے۔ اس کے بعد بابا جی گراؤنڈ والی سائڈ سے عمارت میں داخل ہوئے اور اس عمارت سے خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ بابا جی نے سر عارف کو کہا آپ کو کوئی بھی چیز کسی بھی شکل میں آ کر آواز دے، آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سر عارف نے کہا جی ٹھیک ہے، پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بابا جی۔ تو بابا جی نے کہا صرف اللہ کی ذات ہے، اس سے ڈرو کیونکہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ یہ لو یہ تسبیح اپنے گلے میں پہن لو۔ سر عارف نے جلدی سے بابا جی کی دی ہوئی تسبیح اپنے گلے میں پہن لی اور بابا جی نے کہا اب بتاؤ ڈر لگ رہا ہے؟
سر عارف نے کہا نہیں بابا جی اب نہیں لگ رہا۔ بابا جی نے کہا اس تسبیح پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوا ہے اور اس کی فضیلت سے کوئی بھی شیطانی طاقت تمہیں چھو نہیں سکتی۔ اب چلو میرے ساتھ اندر، میں جہاں جہاں کیلیں ٹھوکوں گا تم اس جگہ پر پانی چھڑکتے رہنا اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا، بس کسی بھی چیز کے بلانے پر اس سے مخاطب مت ہونا۔ سر عارف نے کہا ٹھیک ہے بابا جی۔ اس کے بعد بابا جی نے پوری عمارت میں جگہ جگہ کیلیں ٹھوکیں اور سر عارف نے اس جگہ پر پانی چھڑک دیا۔ ابھی یہ عمل مکمل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک سے خادم نے سر کو آواز دی۔ سر عارف نے اس کی طرف دیکھنا چاہا پر بابا جی نے کہا بیٹا اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا، وہ تمہیں اپنی باتوں میں لگا کر عمل کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سر عارف نے خادم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور اچانک سے اونچی اونچی آواز میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ہر طرف سے سفید دھواں اڑنے لگا اور کچھ ہی دیر کے بعد سر عارف کے سامنے ایک بھیانک شکل والی عورت آ گئی۔ سر عارف نے بنا ڈرے اس پر پانی چھڑک دیا تو وہ بھی دھواں بن کر اڑ گئی، اور بابا جی نے کہا بیٹا مبارک ہو، اللہ کے فضل سے اب یہ پوری عمارت بھی اسکول کی طرح شیطانی چیزوں سے پاک ہو چکی ہے۔ اب چلو یہاں سے، اب ہمیں گجر سے ملنے جانا ہے۔ اس کے بعد بابا جی اور سر عارف گجر کے پاس گئے اور بابا جی نے گجر سے کہا دیکھو بیٹا ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تم صبح ہی اس عمارت کو گرانے کے لیے بندوں کو لے آنا، اور جب عمارت پوری طرح سے گر جائے تو اس پورے پلاٹ میں قرآن خوانی کروانا اور پھر کوئی مکان وغیرہ بنانا شروع کرنا۔ گجر نے کہا جی بابا میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا۔ اس کے بعد گجر نے کچھ پیسے نکال کر بابا جی کو دینے کی کوشش کی پر بابا جی نے کہا بیٹا ان پیسوں سے تم اس پلاٹ میں میلاد مصطفیٰ کروانا۔ گجر نے کہا بابا جی وہ میں کروا دوں گا انشاءاللہ، پر آپ یہ پیسے رکھ لیجئے، میں اپنی خوشی سے پیسے بطور ہدیہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قبول کر لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے بعد بابا جی نے پیسے رکھ لیے اور گجر کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے واپس اسکول کی طرف آ گئے۔ اتنے میں سر عارف نے بابا جی سے پوچھا بابا جی میں صبح ہی اسکول میں میلاد کروانا چاہتا ہوں، کیا آپ میلاد میں آ سکتے ہیں؟ بابا جی نے کہا کیوں نہیں، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، اور ایک بات یاد رکھنا جب بھی کوئی میلاد کی دعوت دے کبھی انکار مت کرنا، کیونکہ میلاد مصطفیٰ میں ہی آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سر عارف نے بھی بابا جی کو کچھ پیسے دیے۔ بابا جی نے منع کیا پر سر عارف نے بہت اصرار کیا تو بابا جی نے رکھ لیے، اور اگلے دن سر نے سب بچوں اور ان کے والدین کو میلاد میں بلوایا اور سب نے پہلے قرآن خوانی میں حصہ لیا۔ اس کے بعد بابا جی بھی آ گئے اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس کے بعد بابا جی نے سب کو اسلام کا درس دیا اور لوگوں کو پاکیزگی اور ناپاکی کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد خادم اور خاور نے بابا جی سے پوچھا بابا جی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بابا جی نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ خود کو اپنے گھروں اور دفتروں، دکانوں، اسکولوں وغیرہ کو پاک صاف رکھا کرو، کیونکہ اگر آپ اور آپ کی ہر جگہ جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر پاک صاف ہوگی تو کوئی بھی شیطانی چیز اس جگہ بھٹکے گی بھی نہیں، کیونکہ صفائی میں ہی خدائی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اسکول میں کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا، اور نہ ہی ساتھ والی عمارت میں، کیونکہ عمارت ختم ہو کر اب ایک خوبصورت گھر بن چکی تھی اور اس میں رہنے والے لوگ اکثر اس گھر میں قرآن خوانی اور میلاد کروایا کرتے تھے۔